मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो भारी जिस्म के मोटे लोग होते हैं, ये जिनके पेट निकला हुआ होता है, उनकी दो किस्में हैं। एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा कहती है, एक वो किस्म जिसको शरीयत बुरा नहीं कहती। जो लोग कुदरती तौर पे भारी जिस्म के होते हैं, पेट बढ़ा हुआ होता है कुदरती तौर पर, खा खा के नहीं, कुदरती तौर पर, ऐसे लोग सहाबा में भी थे, मुहद्दिसीन में भी थे, ताबीईन में भी थे। आज भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हमने देखे हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत तकवा, लेकिन उनका पेट बढ़ा हुआ है। ये कुदरत की तरफ से है, इस पे किसी को मलामत जायज बोलो नहीं है। जैसे इंसान है, किसी की नजर तेज होती है, किसी की कमजोर होती है, किसी की फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, किसी की कम होती है। तो हदीस में आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारे जिस्म को नहीं देखते कि मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, ये नहीं दे। हम लोग तो फिटनेस देखते हैं सामने वाले की, अल्लाह नहीं देखते। अल्लाह क्या देखते हैं? आमाल और तुम्हारा दिल, दिल में क्या है और जाहिरी अमल कैसा है, अल्लाह इसको देखते हैं। तो इसलिए मैं जब ये बात करता हूं तो ऐसा ना हो कोई भारी जिस्म का हो, आपके दिल में उसकी बुराई आ जाए। आज भी मैं ऐसे उलमा को जानता हूं, बहुत परहेजगार हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन उनका पेट भी निकला हुआ है, उनकी बॉडी भी भरी हुई है, कुदरत की तरफ से। ये अंग्रेजों में भी होते हैं, डॉक्टरों में भी होते हैं। एक हकीम साहब आए 75-80 साल के, 80 साल उनकी उम्र होगी, चंद साल पुरानी बात है, और कहने लगे मैं एक शादी करना चाहता हूं, कोई रिश्ता हो तो बता दें। मैंने कहा भाई मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, क़िबला हकीम साहब। अच्छा, उनका पेट भी निकला हुआ, जिस्म भी गोल, लेकिन एज बहुत और फिट फाट, चल फिर रहे हैं और जबरदस्त बातचीत, लगता था कि जवान है, अंदर से जरखेज हैं। तो ऐसे होते हैं, लेकिन फिटनेस क्या है? आड़ी तिरछी है, वो कुदरत की तरफ से है। ऐसा नहीं कि वो खुराकें फोड़ रहे हो, बस कुदरत की तरफ से। अच्छा, बाज लोग खुराकें फोड़ के भी फिट रहते हैं, ये भी कुदरत की तरफ से है। ऊट पटांग खा रहे होते हैं, फिट फाट रहेंगे। लेकिन एक मोटा वो होता है कि जिस पर वईदें हैं, जिस पर क्या है बोलो, वईदें, बड़ी शदीद वईदें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मोटे को देखा जो उनका आलिम था। आपने फरमाया क्या तूने तौरात में पढ़ा नहीं है कि अल्लाह को मोटे पेट वाले से नफरत है? आलिम भी था और माशाअल्लाह, समझ रहे हैं बात को, तोंद निकली हुई थी। वो खा खा के हुआ था, और हराम खा खा के। क्योंकि यहूद के बाज उलमा ये करते थे, लोगों से हदिये नजराने लेने के चक्कर में उनको शरीयत तहरीफ करके बताते थे। वो बातें बताते थे जो लोगों के मतलब की हो, जिस पे पब्लिक खुश हो जाए। इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, यहूदियों में, ईसाइयों में बहुत से उलमा ऐसे हैं, सारे उस वक्त भी खराब नहीं हुए थे, बहुत से उलमा ऐसे हैं जो नाहक तरीके से लोगों का माल खाते हैं, रिश्वतें लेते हैं उनसे, गलत गलत मसले बता के पब्लिक को खुश करने के लिए। आज तलाकें दे दो, आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाए, कुछ भी कर लो, हर जगह आपको अपनी मर्जी का फतवा मिल जाएगा। और गवर्नमेंट में हमेशा ऐसे कुछ लोग सरकारी सतह पे होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपनी मर्जी का इस्लाम पास करवाती रहती। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटाज। मोटों की कितनी किस्में हैं? एक जो कुदरती तौर पर होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से, मैंने बताया हमारे बाज असाज़ा हैं, बाज बुजुर्गान दीन हैं, बड़े नेक हैं, कुदरत। एक वो है जो यहूदी के बारे में मैं बता रहा था कि यहूदी की तोंद क्या थी, वो आलिम की निकली हुई थी। कुरान ने भी कहा इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल। बहुत से यहूद और नसारा के आलिम ऐसे हैं, सारे नहीं, बहुत से थे जो लोगों से नाहक पैसा खाते थे। तो ये पैसा गलत फतवा दे के, जैसे आज कुछ सरकारी किस्म के मौलाना हैं जो अदालती खुला को प्रोमोट कर रहे हैं, नहीं नहीं अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये जायज है। बाज लोगों का मकसद औरतों को खुश करना है,
بعض کا مقصد حکومت کو، کیونکہ بعض جب کہتے ہیں نا یہ خلا ولا نہیں ہے، بس عورت کو بھی پورا پورا حق ہے، تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں، حالانکہ یہ چیز خواتین کے خلاف جا رہی ہے. ابھی خوشی ہو رہی ہے، بعد میں پتا چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ. عالم کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے، اس فتوے سے کون سا طبقہ خوش ہوگا، کون سا. اللہ معین اختر کو کی مغفرت کرے، مزاحیہ ایکٹر جو تھا، بعض باتیں بڑی خاندانی کر گیا. معین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی آزادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. معین اختر 2 نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو آزاد ہونا چاہیے، اور پھر زبردست کمنٹس آتے. اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کا میں قائل نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں اتنا قائل ہوں جتنی اسلام نے اجازت دی. ایسا خاندانی جملہ یہ یہاں بیٹھ کے کہنا آسان ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے. وہاں ماحول الگ ٹائپ کا ہے، وہاں حق بات کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط. ہاں اسلام نے مصلحتاً خاموشی کی اجازت دی ہے، ہر حق بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کسی مصلحت سے وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، لیکن غلط بیانی کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایک تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ ابھی بات صحیح ہے لیکن ابھی بے موقع ہو جائے گی، اس میں خاموشی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس وقت کہہ دی جائیں تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے ابھی خاموش رہو، کیونکہ ابھی بات بتائی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے. تو مصلحتاً خاموشی یہ بھی مصلحتاً جائز ہے جب مصلحت ہو بھی. بعض دفعہ مصلحت نہیں ہوتی، مداہنت ہوتی ہے. مداہنت الگ چیز ہے، مصلحت الگ چیز ہے. مصلحت کا مطلب واقعی اس میں فائدہ ہو خاموش رہنے میں، مداہنت کہتے ہیں فائدہ بولنے میں ہے لیکن آپ اپنی لالچ میں یا ڈر کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے، تو یہ مداہنت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر، اس کی تون کیا تھی؟ نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے. ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے، ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا. تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے، اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا ہو. ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق، بولو خوب سمجھ لو، جیسے داڑھی کا ایک سائز ہے نا، اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے؟ سائز ہے. اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا، یہودی نے بڑھا لیا تھا نا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، کسرا کے ایلچی، ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں، آپ نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ داڑھی نہیں تھی نا. اور یہ جو یہودی عالم تھا اس کا پیٹ کیا تھا؟ کھا کھا کے، یہ ذہن میں رکھو، کھا کھا کے پیٹ نکلا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا، اس کو بھی تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف داڑھی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو اس کے بعد، پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا، اور کیا؟ یکثر السمن، موٹاپا پھیلے گا. یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے؟ بولو نا یار، برائی میں. کیوں؟ دنیا کی ہوس بڑھے گی، کھانے کا شوق بڑھے گا. ضرورت 4 کھجوروں سے پوری ہو رہی ہے، کھا پورے ڈبے رائے. شادیوں میں دیکھو نا آپ، شادیوں میں جو حالت ہوتی ہے، کھانا جب کھلتا ہے نا، جیسے ریسلنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہوگے، ایسے منظر ہوتا ہے جیسے ابھی
ایک وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی تھی, تمبو گر گیا, دیگیں الٹ گئیں. عزت دار آدمی کیا کرے گا بھائی؟ عزت کے ساتھ کھاؤ, بیٹھا رہے گا, کہے گا جب رش کم ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن کون برداشت کرے گا؟ اس میں دو خطرے ہوتے ہیں رش کم ہونے میں. پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے, ایک خطرہ یہ, ختم ہو گیا تو کیا کریں گے. دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹیاں مارکیٹ سے شارٹ. تیسرا, چلو اگر بوٹیاں شارٹ نہیں بھی ہوئی تو اچھی اچھی بوٹیاں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے, میرے حصے میں خراب خراب مال آئے گا. تو یہ خطرات ہوتے ہیں. تو عزت دار آدمی کیا کہتا ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ دھونے والے بغیر بوٹیوں کے, ٹھیک ہے نا, وہ بے عزتی کے دسنے والوں سے بہتر. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے, یہ سب ہوس ہے, ہوس. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے, جو پہلے بھاگ کے کامیاب ہو گیا نا بریانی تک پہنچنے میں, سب کو دھکیل کے پہنچ گیا, وہ جیت گیا میچ, وہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا, لیکن پلیٹ میں بھر بھر کے نکالے گا اور ساری بوٹیاں اونڈیل لے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا نکالا تو ہو سکتا ہے اگلے چکر میں کچھ نہ ملے. جبکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ. تجربے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ڈر ہوگا, ایک لاشعور میں خوف, کیسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. اور بوٹیاں بھی بھر لے گا اتنی نا, کیسا نہ ہو اگلے چکر میں گوشت ہی نہ ملے. بھائی یہ بہت بری حرکت ہے, کائنڈلی یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کر. آرام سے بیٹھے رہو. جہاں اتنی دیر بھوک, دیکھو اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا, اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟ بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا. تو کبھی صبر, کبھی کیا ہے شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے, ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے, یہ والے ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, جنگیں لڑی ہیں, روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی, کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے. نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے, کبھی کچھ جائے نہیں اس میں, پھر تو مرے گا ظاہر ہے, خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے, بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں, پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا, ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے, آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے, اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے. کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, جب شدید تھک کے چور ہو گئے
تو اپنے خادم سے کہا لے آ کھانا. کیا لے آ؟ کھانا لے آ. ہم بہت شدید تھک گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لے آ بھائی؟ کھانا لے آ. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی, صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی, پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں؟ 4 شادیاں. آج صبح شام پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, نہاریاں بھی پھوڑ رہا ہے, حلوے مانڈے بھی کھا رہا ہے, مٹھائی کے پورے ڈبے کھا رہا ہے. لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئرن کی کمی آ رہی ہے, کبھی جناب وہ اس کی سلفر, وہ اس کی کیا ہے یار, بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے. پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو, کیلشیم کی کمی آ رہی ہے, مختلف قسم کے وائٹامنس کی کمی آ رہی ہے. ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ, یہ کھائیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کھائیں, مزید کیا کریں. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, حکیم سے کہنے لگا بدہضمی ہو رہی ہے, بہت کھا لیا. حکیم نے کہا یہ 2 گولی کھا لے ہاضمے کی. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں, اسی وجہ سے تو بدہضمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی. تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا, رہ کے دیکھو. تو اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, جب بھوکا رہو نا بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا معیار بڑھانا پڑے گا آپ کو. ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کر دو اور کھا بھی وہی رو جو کھا رہے ہو ابھی, تو پھر مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ ہو جاؤ. صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے, پراٹھے میری طرح نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو ہم نے بھی فی الحال چھوڑے ہوئے رمضان میں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے 4 شادیاں کر لی سنت کی نیت سے, عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے, ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, شارٹ تھے, تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے, پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ ایک دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے, اور جنگیں کتنی لڑی ہیں. داؤد علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. اتنی طاقت, جنگوں میں بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا. پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو. ہمارے نبی نے کم کھایا ہے, صحابہ نے کم کھایا, لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتا چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو, آئل, کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو, اور لڈو کھا رہے ہو, رسگلے پھوڑ رہے ہو, تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو, شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا, میں بتا دوں آپ, کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے, میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دے. کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ, قرآن میں کس کی تعریف ہے زیتون کی. انار کھاؤ, نبی نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے,
کیا مطلب؟ ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ، چھوڑو نہیں، ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو، برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے، ہمیں آ رہی بات، کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے، جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے، آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا، اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی انحش اللحم نحشا، ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں، باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے، کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باب باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے، ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں، کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو گندم، اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی، پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے، وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں؟ تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن رہ گیا، یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی، یا پھر یہ کر لے. اچھا وہ کیا تھا، میں بات کیا کر رہا تھا یار؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان مت ہو. کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے، چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو، تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے، بس اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے، ناجائز ہے. شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو. آپ سوچو بھائی اس کا مسئلہ ہے، آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں. اچھا بھائی، تو میں یس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا ہے.